बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन और सामीन। अभी एक रिटर्न मुझे मैसेज मिला है कि कहते हैं कि डॉक्टर साहब आपका अरेंड कैस्टर ऑयल का पे बहुत पुराना प्रोग्राम है, प्लीज़ कोई नया बना दें, ये तो बहुत पुराना है। अल्लाह अकबर। मेरी जान, ओल्ड इज़ गोल्ड। चलें आज नया बना देता हूँ। अरेंड इसको कहते हैं पंजाबी में, अगर आप पंजाबी हैं। इस अरेंड तो उर्दू में होता है ना, अरेंड या अरेंडी, तो पंजाबी में इसको कहते हैं हरनौली का तेल, हरनौली। और फ़ारसी में इसे कहते हैं बैदुल खैर, और लैटिन में इसे कैस्टर कहा जाता है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। और ख़ास तौर पे ये जो पंजाब और बलूचिस्तान और इसके अलावा ये सूबा सिंध, ज़्यादातर हमारे सिंध में और पंजाब में, बलूचिस्तान में, चोलिस्तान में, और ये पंजाब में जो ख़ास तौर पे मुल्तान है, डेरा गाजी खां, बहावलपुर डिवीज़न, इनमें अरेंड की काश्त बतौर फसल होती है। और ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है और इसके फ़वाइद बहुत ज़्यादा हैं कैस्टर ऑयल के। ख़ास तौर पे जब कॉन्स्टिपेशन ना दूर हो रही हो तो कैस्टर ऑयल का इस्तेमाल कराया जाता है। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी अद्वियात हैं, उनमें ये इस्तेमाल में लाया जाता है। लेकिन आपने चूँकि कहा कि आप इसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी पे मैंने जो किया था वो बहुत पुराना था, मेरी जान ये है कि इसके लिए बेहतरीन जो दर्जा हरारत है ना इसकी स्प्राउटिंग के लिए जिसमें ये उगता है, तो ये 30 से लेके 35 डिग्री सेंटीग्रेड में बआसानी इसकी क्या कहेंगे स्प्राउटिंग को उर्दू में, रोइदगी जो होती है वो हो जाती है। और बहावलपुर डिवीज़न में और चोलिस्तान का इलाका जो है इस फसल की काश्त के लिए नहायत मौजू पाया गया है, ये हमने देखा है। और हमारा वहाँ एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट है बहावलपुर में, आजकल मलिक यूसुफ उनके डायरेक्टर हैं, तो वो लोग ख़ासा इस पे काम कर रहे हैं अरेंड का। और अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, उनके भी ये एरिड पे जो काम हो रहा है अरेंड पे, वो भी काम कर रहे हैं इनमें। तो ये फसल सिर्फ अगर कहीं नहीं ग्रो कर सकती तो वो ये जो वाटर लॉग्ड एरिया है ना, दलदल जहाँ या सख्त किस्म की कलराठी ज़मीन, इसके लिए बिल्कुल मौजू नहीं है, वहाँ इसको काश्त नहीं करना चाहिए, वहाँ पे नहीं चलेगा। और ये इसकी पीएच, अगर कोई स्टूडेंट्स मेरा देख रहे हैं ये प्रोग्राम, तो पीएच जो ज़मीन की है अगर 5 से लेके 6.5 के दरमियान हो तो वो अरेंड की काश्त के लिए नहायत मौजू समझी जाती है। वो ज़मीन जिसकी पीएच 5 से लेके 6.5 हो के दरमियान हो। और अरेंड जो है बाहरी ज़मीनों पर भी काश्त नहीं करना चाहिए, बल्कि ये भी देखा गया है कि ये भारी ज़मीनों पर लेकिन बाज़ दफ़ा देखा गया कि उनमें अच्छे रिज़ल्ट्स भी मिले हैं। लेकिन हल्की ज़मीन और दूसरी फसलात जहाँ पैदा ना हो रही हों, जो होती हैं ना मार्जिनल लैंड्स, वहाँ पे ये मुकाबलतन ये अच्छी इससे पैदावार हासिल हो जाती है। और ज़मीन की तैयारी आप 3-4 हल वो चला लें और ज़मीन को तैयार करें, वत्तर को संभाल के रखें और वत्तर को अच्छी तरह महफूज कर लें। और इसकी बजाई जो है वो मार्च के महीने में कर लेनी चाहिए ये और खादों का इस्तेमाल वही यूरिया 1 बोरी वो कर डालें, कोई डीएपी की बोरी 1 डाल लें, और कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इसी तरह ये एक ज़मीन की तैयारी के वक्त अगर आप ज़्यादा ही चाहते हैं तो ज़मीन की तैयारी के वक्त आप आधी बोरी यूरिया और 1 बोरी डीएपी डाल लें। और
جب مونسون کی بارشیں آئیں تو ان سے پہلے آپ آدھی بوری یا پودوں کی جڑوں کے نزدیک وہ ڈال دیں اور یا ڈرل کر دیں، یہ کر دیں، پھر بارش ہو جائے تو بہت بہترین۔ یہ چولستان والے علاقے یا دوسرے ان کے لیے، بارانی علاقوں کے لیے کہہ رہا ہوں، جہاں پانی لگایا جاتا ہے وہاں تو خیر آپ آرام سے وہ اس کو سپلٹ ڈوز میں آپ نائٹروجن ڈال سکتے ہیں۔ تو میری جان اس وقت آدھی بوری یوریا کی ڈال سکتے ہیں، لیکن یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ اس کا آپ پاش علاقوں کے لیے بھی کئی لوگوں نے پوچھا، لیکن عام طور پہ تو مارچ، اس کی کاشت مارچ سے لے کے اپریل کے آخر تک کی جاتی ہے، لیکن چولستان اور بہاولپور کی یہ حوالے سے بات کر رہا ہوں، لیکن اس کی جو آپاش علاقوں میں جولائی اگست میں اس کی سوئنگ کر دینی چاہیے۔ اور بیج کتنا درکار ہے، وہ سیڈ ریٹ اس کا یہ ہے کہ ارنڈ کی فصل کو 2 طریقوں سے کاشت کیا جاتا ہے۔ ایک تو بیج کی مقدار کا تعلق بھی طریقہ اور کاشت سے ہوتا ہے۔ ایک تو کیرے کا ذریعے آپ یعنی 4 فٹ کے فاصلے پہ قطاریں، وہ قطاروں کے فاصلے، اور اس میں اگر لائن سوئنگ کریں گے اور کیرا کریں گے تو تر وتر میں قطاروں میں اس کو کرنا چاہیے، اور اس کو کم از کم کوئی بھگو کے پہلے رکھنا پڑتا ہے۔ اس کے بیج کو 6-7 گھنٹے بھگو دیں اور اس کے بعد یہ اس کی کاشت کریں۔ قطاروں میں درمیانی فاصلہ 4 فٹ رکھیں، اور بیج کی مقدار 5 سے، یا قطاروں میں کریں گے تو 5 سے 6 کلو گرام فی ایکڑ یہ آپ کو درکار ہوگی۔ اور اگر آپ چوکے لگائیں گے، وہ دوسرا طریقہ ہے چوکے لگانے کا، اور اگر لائنوں میں لگائیں گے 1 ایکڑ میں کوئی 10 سے 12 ہزار پودوں کی تعداد اگر کوئی جاننا چاہے کہ کتنی ہوتی ہے تو 10 سے 12 ہزار اس کے ہوتی ہے، اور بیج کی گہرائی البتہ 2 انچ سے زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اور چوکے لگانے کی صورت میں سوراخ جو ہیں ایک پودے کا درمیان 1 میٹر کا فاصلہ رکھیں، یعنی 3 فٹ کا فاصلہ رکھیں اور چوکے لگاتے جائیں۔ ایک سوراخ میں 2 سے 3 بیج ڈالتے جائیں، اور اس ضمن میں آپ کو مقدار جو ہوتی ہے نا سیڈ کی وہ کم مطلوب ہوتی ہے، وہ 3 کلو گرام فی ایکڑ درکار ہوتا ہے، اور بیج کی گہرائی وہی 2 انچ سے تک آپ رکھ سکتے ہیں چوکوں کی صورت میں، اور لائنوں میں 2 انچ سے تھوڑا 1.5-2 انچ رکھیں، 2 انچ سے نیچے نہ جائیں پلیز، یہ ہے۔ اور میں نے کہا نا بیج کو 6-7 گھنٹے بھی لوگ کر لیتے ہیں، زیادہ بہتر ہے کہ 12 سے 16 گھنٹے تک بجائی سے پہلے آپ پانی میں اس کو بھگو کے رکھیں، بھگو دیں، اور اس طرح بیج کی آپ دیکھیں گے کہ بہترین ان کی وہ ہو جائے گی سپراؤٹنگ، اگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور بوائی کے صرف 4 روز بعد ہی کونپلیں نکلنا شروع ہو جائیں گی، اور بیج کو زمین میں گلنے سڑنے سے بچانے کے لیے اگر ان کو سیڈ کو آپ کوئی پھپھوندی کچھ دوا ہے، بینلیٹ ہے، جس طرح اسی طرح بہت ساری ہیں، وہ بینلیٹ لگا دیں تو زیادہ بہتر ہے، دوائی لگائیں، اور بھی جو آپ کو اویلیبل ہو وہ کوئی 2 گرام فی کلو گرام کے حساب سے آپ نے وہ سیڈ پہ لگا دینی ہوتی ہے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کم از کم بیج بہت بہترین ان کی رویدگی بھی ہوتی ہے، اور وہ بیماریوں سے بھی محفوظ ہوتے ہیں۔ باقی میری جان اس کو پانی جو ہے وہ خاص طور پہ یہ خشک سالی کا کافی حد تک مقابلہ کرتی ہے۔ ارنڈ جو ہے، ارنڈ کا پودا کافی حد تک خشک سالی کا تو ٹھیک ٹھاک، اس لیے چولستان میں یہ بڑا کامیابی سے ہو رہا ہے، مگر اچھی پیداوار کے لیے اسے آبپاشی کی بھی ضرورت ہوتی ہے۔ اور جب پودا 6 سے 8 پتے نکال لے یا جب پھولوں کا گچھا بن رہا ہو تو پہلا پانی لگانا ضروری ہے، اور اسی طرح دوسرے پانی کا انحصار موسم پہ ہے، درجہ حرارت پہ ہے،
زمین کی قسم پہ بھی ہوتا ہے، اس کی پانی اس کو ایبزارب کرنے کی صلاحیت پہ بھی ہوتا ہے، واٹر ہولڈنگ کیپیسٹی جو پانی کی ہے، اور پانی لگانے کے لیے فصل پر نظر رکھنی لازمی ہے۔ اور جب خاص طور پہ اگر مرجھانے لگیں پتے تو فوراً پانی لگا دینا چاہیے۔ یہ تو اور باقی رہا جب چوکے لگائیں گے تو ان میں پودے دیکھ لیں جو مضبوط ہیں، اچھے ہیں، وہ چھوڑ کے ایک ایک اور دوسرے کو نکالتے جائیں، یہ اس سے چھدرائی ہو جائے گی۔ اور چھدرائی کرنے کا بھی جب پتے 2-3 پتے نکل آئیں نا پودے کے، تو اس وقت ایک چوکے میں ایک پودا چھوڑیں، باقی کو نکال دیں، ٹھیک ہے میری جان، یہ کرتے جائیں۔ اور اس طرح اور بعد میں یہ ٹوٹل فصل جو ہے کوئی 120 سے لے کے 150 دن کی ہوتی ہے، تو یہ ہے اس کی چنائی۔ وہ جب دیکھیں گے کہ گچھے کا رنگ بھورا ہو جائے اور ابھی ڈوڈیاں کھلی نہ ہوں، اور جس میں تقریباً 120 اور 150 دن لگ جاتے ہیں، اور اس وقت یعنی جولائی اگست میں جو کاشت کی جائے نا فصل، وہ اس کی ڈوڈیاں لگ جاتی ہیں نومبر سے شروع ہو جاتی ہیں اور اپریل تک پک جاتی ہیں، اور پہلی چنائی آپ اپریل میں کر لیں، اور دوسری چنائی جو ہے اس کی وہ بھی دیکھ لیں، اور تیسری 2-3 چنائیاں کی جاتی ہیں، اور چنائیاں ڈوڈیاں جو ہیں اتارنے کے لیے کینچی استعمال کرنی چاہیے، اور ڈوڈیاں نیچے تاکہ نیچے نہ گریں، اور ان کو ساری کو اکٹھا کر کے اور ان کو دھوپ ووپ لگائیں اچھی طرح، اور 10 سے 15% گو اس میں دیکھا گیا ہے کہ خشک سالی میں نا تھوڑا اس کو پھر رگڑ لیا جاتا ہے، اور رگڑ کے اس کو صاف کر لیتے ہیں، بہترین کیسٹر سیڈ آپ کو مل جائیں گے رینڈ کے۔ اور پیداوار اس کی کتنی 15 سے 20 من فی ایکڑ پیداوار کی صلاحیت رکھتی ہیں، مختلف قسمیں ہیں، DS-30 ہے، یہ ترقی دادا قسم ہے، اور بھی آپ ہمارے جو ایرڈ زون ریسرچ انسٹیٹیوٹ ہے ان سے رابطہ کریں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی نئی بھی اور بھی ورائٹی نکال دی ہو، وہ بھی۔ اور باقی میری جان اس کو کیڑے مکوڑوں میں خاص طور پہ سفید مکھی یا تیلا اس کا اٹیک ہوتا ہے، اس کے لیے امیٹا کلوپریڈ وغیرہ کا سپرے کر دیں ان شاء اللہ تعالیٰ وہ۔ اور بعض اوقات اس کو آرمی ورم بھی اور سنڈیاں ہیں وہ ڈوڈیوں کو نقصان کرتی ہیں، اور ان کے لیے بھی آپ امیڈا کلوپریڈ ہی کریں، ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے کافی کنٹرول ہو جاتا ہے۔ اور دیمک بھی اس کو تو اس کے لیے ہیپٹا کلور ہے، وہ آپاشی کے جب کرتے ہیں تو اس وقت ہی استعمال کر دیتے ہیں اس کے ساتھ ہی۔ اور اس طرح کلوروپیری فاس اس کا استعمال کر سکتے ہیں آپ، اس سے دیمک ختم ہو جاتی ہے۔ یہ میری جان یہ ڈیٹیل میں اب انہوں نے کہا کہ لیٹسٹ مجھے کوئی ایسا دیں، میرے پاس جو کچھ ہے وہ میں آپ لوگوں کی نظر کر رہا ہوں، اور اس پروگرام کا اختتام کرتے ہیں اس حدیث مبارک پر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، شک و شبہ والی چیزوں کو چھوڑ کر وہ کام کرو جس میں شک و شبہ نہ ہو۔ ترمذی سے کوٹ کر رہا ہوں۔ فی امان اللہ۔